शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं भोजपुरी प्रोग्राम इवनिंग आवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 फरवरी है, 21 जमादी सानी है और शुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के जरिए से आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम आलमी हालात के ऊपर बात करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अहमद नकवी साहब हमसे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको कबल आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम करेंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। दिएगा जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, अभी थोड़ी ही देर में हमें MWM के मरकजी रहनुमा जनाब जर्नलिस्ट जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी अहमद नकवी साहब, थोड़ी सी एक तवीली गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आलमी हालात तेजी के साथ जो है वो तब्दील हो रहे हैं और मंजरनामा जो है वो एक बदलता चला जा रहा है। इसको अगर दकीक निगाहों से देखें और इसको अगर कुरानी पहलुओं से देखें, हदीस की रोशनी में देखें कि वजूहात क्या है, क्यों जो है वो एक तसादुम की जानिब जो है वो हम हर लहजे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, सारे मामला क्या हैं। तो किबला थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू, जैसे हमने कहा कि तागूत क्या है, शिनाख्त तागूत क्या है। अज़्रुए कुरान ये कुरानी इस्तिलाह है और अमूमन लोगों ने ये लफ्ज सुना वो तो बहुत है, मगर इसकी कुरानी इस्तिलाह वो से ज्यादा आशना नहीं है। तो हम चाहेंगे इससे प्रोग्राम का आगाज किया जाए, उसको खोलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिही नस्तईन, इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन, ला सियमा बक़ियतल्लाहि फिल अरज़ीन, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल हिदा। आगा, ये तागूत के बारे में आपने जैसे सवाल किया, आजकल के मुआशरे में इंसान जब तक अपनी राह को मुशख्खस न कर दे कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है और कैसे मुझे जिंदगी गुजारनी है, बेइनवाने मुस्लिम, बेइनवाने शिया, मुझे कैसे जिंदगी को गुजारनी चाहिए, वो कौन से क्राइटेरिया हैं, वो कौन सी हुदूद हैं, उन हुदूद को मैं अगर तजावुज करूंगा तो मुसलमान नहीं रहूंगा, और कौन सी वो हदें हैं, वो कौन से मेयारात हैं जिन मेयारात पर अगर अमल किया जाए तो इंसान मुस्लिम बन जाएगा, और वो कौन से कवानीन हैं जो खुदावंद मुताल ने इंसान के लिए वो कवानीन मुकर्रर किए कि ए इंसान, अगर तुम इन कवानीन पर अमल करोगे तो मुस्लिम भी हो और मेरे पैरोकार भी हो और मेरी विलायत में भी हो। सही। खुदावंद मुताल ने इब्तदा से लेकर जब से ये आलम बना है आज तक, यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ तक, और ये गैब कुबरा में जो हम जिंदगी कर रहे हैं, खुदावंद मुताल ने एक अटल और एक बुनियादी उसूल हमारे हवाले कर दिया है। उस उसूल में अभी तक तब्दीली नहीं आई। हजरत आदम से लेकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आज तक, यानी इमाम ज़माना की गैबत कुबरा के दौर में जो जिंदगी कर रहे हैं हम, उस कानून में कोई तब्दीली ना आई। अंबिया इस दुनिया से चले गए, औलिया चले गए, अइम्मा शहीद हो गए, लेकिन इस कानून में कोई तब्दीली नहीं आई। वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, खुदा की इबादत करो, अब्द इलाही बनो, और तागूत से आपको इज्तनाब करना है। तागूत के रास्ते से आपको जुदाई, आपका रास्ता तागूत से जुदा हो।
تو سیدھی سی بات ہے، جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام انبیاء نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، خدا کا عبد بننا ہے. آپ تمام انبیاء کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب طاغوت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، تو طاغوت ہے کیا؟ طاغوت سے کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ طاغوت کے قریب نہیں جانا چاہیے، طاغوت متجاوز ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بلاخر طاغوت ہے کیا؟ میں طاغوت کے قریب نہ جاؤں. آیا طاغوت انسان ہے؟ آیا طاغوت کوئی جن ہے؟ آیا طاغوت کوئی قوت ہے؟ طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ قرآنی اصطلاح ہے، اور یہ لفظ خداوند متعال نے قرآن میں استعمال کیا ہے. تو کس طریقے سے اس طاغوت کو ہم سمجھیں؟ طاغوت دیکھیں، جو بھی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی جہاں کی عربی حساب سے، طاغوت حقیقت میں ایک صیغہ مبالغہ ہے، اور یہ طاغوت لیا گیا ہے طغیان سے. طغیان، اس کا مادہ اصلی جو ہے وہ ہے طغیان. جیسے دریا میں، سمندر میں طغیانی آتی ہے. اگر دریا میں طغیانی آئے تو وہ طغیانی اس انداز سے آتی ہے کہ جب یہ تجاوز کرتا ہے. طغیان یعنی تجاوز کرنا. طغیان کا معنی یہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا. صحیح. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے. صحیح. ایک منٹ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 صاف آ رہی ہے، فرمائیے. جی، طغیان کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا تجاوز، ہر قسم کا تجاوز اس کو کہتے ہیں طغیان. اب جو بھی طغیان ہو، اب اس میں جیسے دریا کی میں نے مثال دی، اب دریا میں اگر طغیانی آتی ہے، سمندر میں اگر طغیانی آتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب یہ اچھے کا گھر ہے، یہ برے کا گھر ہے، یہ غریب کا گھر ہے، یہ فقیر کا گھر ہے، یہ سیاسی فرد کا گھر ہے، یا مولوی کا گھر ہے، غیر مولوی کا گھر ہے. وہ سب کو تباہ و برباد کرے گا جب اس دریا اور سمندر میں طغیانی آتی. طغیانی آ جائے گی. بالکل صحیح. طاغوت کا لفظ لیا گیا ہے طغیان سے. طغیان یعنی ہر قسم کا تجاوز. ہر قسم. تو طاغوت ہر اس موجود کو کہا جاتا ہے جو متجاوز ہو. طاغوت ہر اس موجود کو کہا جاتا ہے، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو. ہر اس موجود کو کہا جاتا ہے جو متجاوز ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے وہ ساحر ہو، چاہے جبار ہو، چاہے ظالم حکمران ہو. وہ اس انداز میں وہ دروا کے حکومت کرے، ایسا اس کا فعل ہو جس کی وجہ سے وہ کیا کرے، اس اپنی حدود جو اس کا دائرہ ہے اس سے کیا ہے، تجاوز کر دے. اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور قرآنی معانی کے حساب سے، قرآنی آیات کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو طاغوت شیطان کو بھی کہا گیا ہے، کاہن کو بھی کہا گیا ہے، جادوگر کو بھی کہا گیا ہے، انسان کو بھی کہا گیا ہے، سرکش کو بھی، جو سرکش جن ہوتا ہے اس کو بھی طاغوت. امام خمینی اس کی رحمت اللہ علیہ مختلف یعنی شکلیں. جی آگا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں اس کی مختلف یعنی شکلیں ہیں، مختلف اس کی نوعیتیں ہیں. جی، اس کی مختلف مصادیق ہیں. بالکل ایسے، بالکل اس کی مختلف مصادیق ہیں. یعنی طاغوت ایسے نہیں کہ کوئی ہے اللہ کوئی جن کی صورت میں ہوتا ہے، نہیں. طاغوت انسان بھی ہو سکتا ہے، طاغوت جن بھی ہو سکتا ہے، طاغوت سرکش انسان بھی ہو سکتا ہے، سرکش جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکومت بھی طاغوت ہو یعنی سکتی ہے. نیگیٹو جو پاورز ہیں، یعنی کسی چیز کو تجاوز کرنا، سرکشی اختیار کرنا. جو چیز بھی سرکشی اختیار کرے، جس رشتے کے اندر کرے، جس حکومت میں رہتے ہوئے کرے، یعنی حدود کو جو بھی پامال کرے، وہ عذر قرآنی طاغوت. بالکل ایسے، بالکل طاغوت کی تعریف تمام علماء نے ایسے کی ہے. ایسے کیے. ناصر عباس شرازی صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی، ناصر عباس شرازی صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ناصر عباس شرازی صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے. شاہی صاحب کو ہماری آواز تھرو نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا تو اس میں اس کی اور کیا اس کی تعریف پیش کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کو اور اس قرآنی اصطلاح کو مزید کھول کے بیان کرنا ہے تو اگر فی زمانہ اگر ہم اس پہ دیکھیں تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مقاومت کی فورسز ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک انقلاب اسلامی ہے، تو اس میں اور بہت سارے مسلمان ممالک ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت جو حکومتیں ہیں بلکہ جو کہوں وہ جا کر ایک سعودی ریاست کے ساتھ میل کر رہی ہیں، تو جو بھی اس طرح کے تعلقات استوار کر رہا ہے عزم قرآن، کیا ان کو طاغوتی قوتوں سے تعبیر کیا جائے گا؟ اصل میں شاہی بندے کو کمپلیکس فری ہونا چاہیے، کمپلیکس فری ہوتا نا وہ جی اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کلمہ طاغوت کا ہے، یہ شاہ جو تھا شاہان پہلوی، یہ جو یہاں کی رجیم پہلوی یہاں کا جو شاہ تھا اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہر وہ چہرہ، ہر وہ گرو، ہر وہ حکومت جو اسلام کے ضد میں ہو، اسلام کے ضد میں ہو، یہ لفظ میرا سمجھیے گا، اسلام کے ضد میں ہو، اور اس دینی جو معیارات ہیں ان معیارات سے ہٹ کر اگر اس کے اہداف ہوں، اغراض ہوں، تو اس حساب سے وہ عوامل جو غرب کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو طاغوت کہا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی وہ افراد جو حقیقت میں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کے جو معیارات ہیں، اسلام کے معیارات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ان کو طاغوت کہا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اور خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس انداز سے یہ فرمایا ہے کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. یہ بلاخر کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر طاغوت آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تجاوز کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں؟ کیا میں ان جیسی زندگی گزاروں؟ کیا میں ان کا مرید بن جاؤں یا میں ان کا نوکر بن جاؤں؟ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے یعنی کیا؟ اگر زبان میں کہے طاغوت کا انکار کرتا ہوں، طاغوت کا انکار کرتا ہوں، آیا یہ کافی ہے؟ ہرگز، اصلاً وابدا. طاغوت کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فعل میں اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کا ٹوٹل انکار کرنا ہے، من جمیل جہاد اس کا انکار کرنا ہے. یہ ہے طاغوت کا انکار. جو انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، اب اس کا طاغوت کی جو بھی مصداق ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور خدا پر ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے حقیقت میں عروہ وثقیٰ کو تھاما ہے، وہ متمسک ہوا ہے عروہ وثقیٰ سے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون اس عروہ وثقیٰ کے ساتھ متمسک ہے، کون اس عروہ وثقیٰ کے ساتھ حقیقت میں متمسک ہے، جڑا ہوا ہے. آیا ایران، انقلاب اسلامی ایران اس وقت اتنی پابندیوں کے باوجود، ان سارے حالات اور کٹھن مشکلات کے باوجود، دیکھیں انسان ڈالر کو دیکھ کر، مختلف مشکلات کو دیکھ کر، مختلف مسائل کو دیکھ کر انسان ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن قرآنی ان اصولوں پر، قرآنی ان معیارات پر کون عمل کر رہا ہے؟ ہم کوئی تعصبی زبان استعمال نہیں کر رہے، ہم ایک قرآنی لینگویج، قرآنی معیار بتا رہے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب آپ آئیں، خود فیصلہ کریں کہ طاغوت کون ہے، کون مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، کون مسلمانوں کی حدود میں تجاوز کر رہا ہے، کون مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر ان کی عورتوں، ان کی خواتین، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، کون مسلمانوں کی مساجد پر آ کر قبضہ کرتا ہے، مسلمانوں کی مقدسات کی توہین کرتا ہے. مسلمان کی مقدسات کی توہین کرنا آیا تجاوز نہیں ہے؟ آیا طغیان نہیں ہے؟ آیا طاغوت نہیں ہے؟
آیا اس تاغوت کے جب میرے واضح ہو گیا کہ یہ میری مساجد کی توہین کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، انبیاء کی توہین کر رہا ہے، جب میرے لیے واضح ہو گیا، اس واضح ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، الیاذ باللہ میں اس کو اپنے ملک میں بلا کر اس کے ساتھ کانفرنس کروں، اپنے ملک میں بلا کر دوسرے ممالک کے خلاف میں پروپیگنڈا کروں، اس کے خلاف میں ایک بندوبست کروں، ایک سسٹم بناؤں، ایک مسلمان ملک ایک طاغوت کو اپنے ملک میں بلا کر، اپنی کنٹری میں بلا کر دوسرے مسلمان ملک کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، یہ یکفر بالطاغوت کا مصداق یا خود طاغوت ہے. یعنی جیسے امام خمینی نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص، ایک قبیلہ، ایک کنٹری ظاہر میں اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہو، ظاہر میں اللہ اللہ کرتا ہو، ظاہر میں رسول رسول کرتا ہو، لیکن اس کے سارے کام طغیان والے ہوں، اس کے سارے کام طاغوت والے ہوں. کیوں؟ کیونکہ طاغوت کی ہم نے جو تعریف کی اس پر منطبق ہو رہی ہے، طاغوت کی تعریف اس پر فٹ آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی حدود کو تجاوز کر رہا ہے، اسلام کے جو کریٹ آف ایریا ہے، اسلام کے جو حدود ہیں، اسلام کے جو معیارات ہیں، ان کو پامال کر رہا ہے. لہذا اسلام کہتا ہے کہ تم خود طاغوت ہو، کیونکہ تم نے اسلام کے حدود اور معیارات پر تجاوز کیا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں آل سعود نے کیا کیا. ایران، انقلاب اسلامی ایران، اس پر اتنی پابندیاں، ہر لحاظ سے پابندیاں ہیں. ان کرونا کی مشکلات میں بھی، اتنی مشکلات میں بھی ان پر پابندیاں لگائی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کچھ ممالک ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان پابندیوں میں ان کے ساتھ شریک ہے، اور خود بجائے اس کے کہ آپ بلاخر کنڈم کرتے، آپ مذمتی بیان دیتے، تو بلاخر وہ مسلمان ہیں، ایک فکری، ایک بلاخر آئیڈیالوجی حساب سے آپ اگر اختلاف کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن بلاخر ان کو بیان دینا چاہیے تھا، ان کو اپنا نظریہ بیان کرنا چاہیے تھا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں. من قال لا الہ الا اللہ فہو مفلح، جو انسان لا الہ الا اللہ کہے وہ کامیاب ہے. اس نظریے کو لے کر وہ کہہ سکتے تھے کہ اسلام، یہ ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، اس پر کیسے پابندیاں آپ بلاخر لاگو کر رہے ہیں، کیسے پابندیاں لگا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہمارے سسٹم میں آ جاؤ، ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اسلام اور مسلمین مومنین کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. یہ انہوں نے یہ بلاخر عملاً کر کے دکھایا. ایک دفعہ انسان ظاہری حساب سے مسلمان ہوتا ہے، ظاہری حساب سے خدا پر ایمان لاتا ہے، ظاہری حساب سے رسول پر ایمان لاتا ہے، لیکن ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، زندگی دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، کیا نظر آ رہا ہے. آیا یہ طاغوت کی پیروی نہیں ہے، طاغوت کی مریدی نہیں ہے؟ تو اسلام یہی کہتا ہے، امام خمینی نے بھی یہی کہا کہ طاغوت یہ نہیں کہ فقط شہنشاہی کو میں نے ہٹا دیا، انقلاب اسلامی آ گیا، یہ طاغوت تھا. نہیں، جو انسان بھی، جو حکومت بھی، جو کنٹری بھی اسلامی قوانین کے خلاف اس کی ضد میں قانون بنائے گی، ضد میں کوئی کام کرے گی، وہ ہمارے نزدیک طاغوت ہے. اب آپ طاغوت واضح ہو گیا ہمارے لیے. طاغوت اسلامی نقطہ نگاہ سے، قرآنی نقطہ نگاہ سے، مولا علی کی نقطہ نگاہ سے طاغوت ہمارے لیے واضح ہے. اب انسان قرآن کے ہوتے ہوئے، ان قوانین کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انسان ان پر عمل نہ کرے، وہ خود طاغوت ہے، وہ خود طاغوت کا پیروکار ہے، وہ خود طاغوت پہ عمل کرنے والا ہے. یہ ہے اسلام طاغوت کے حساب سے. صحیح صحیح.